बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे। बहुत सारे लोग सुस्त हो रहे होंगे कि वीकेंड के बाद काम के लिए निकलना है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह एक्साइटेड होंगे कि चलें वीकेंड के बाद काम करने का मौका मिला है, अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ मिलने का मौका मिला है, आप लोगों के साथ गुफ्तगू का हमें मौका मिला है, तो ज़रा मूड अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हमेशा बात करती हूँ कि अगर आप दिन भर की रूटीन खूबसूरत देखना चाहते हैं ना, तो यकीन करें आप सुबह उठते ही सबसे पहले तो जो हमें काम करना है वो तो यकीन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। आप ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ करते हैं, फिर आप फैमिली को थोड़ा सा वक्त देकर जब निकलते हैं अपने काम काज के लिए, वॉक करते हैं या ऑफिस के काम के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जब आप निकलते हैं, तो आपकी पूरी रूटीन खूबसूरत रहती है, आप फ्रेश रहते हैं। आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके देखें, आपको खुद रिज़ल्ट जो है वो फ़ील होगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और कितनी फ्रेशनेस उसमें आ गई है। तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन जब इसके रिज़ल्ट्स आते हैं ना तो वो बहुत खूबसूरत और बड़े देर पा होते हैं। तो इस रूटीन को ज़रूर आप लोग अडॉप्ट करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमेशा की तरह सच सवेरा में आप लोगों के पसंदीदा मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं और पसंदीदा मौज़ूआत पर डिस्कशन होती है। आपकी ज़िंदगी को संवारने की हम कोशिश करते हैं, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें रंग भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है। इसकी जो खुशियाँ हैं, इसकी जो रौनकें हैं, उनको हमने हमेशा बहाल रखना है। खूबसूरती की बात करें तो आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरती से रिलेटेड है। खूबसूरती को मज़ीद नुमाया किस तरह से करना है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ जनाब, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हमारी जो फेस ब्यूटी की। मैं अगर बात कर लूँ, मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम बदलता है, जैसे हम अपने पहनावों को चेंज करते हैं, उसी तरह से हमारे जो स्किन केयर है, ये रूटीन हमारी चेंज हो जाती है। हमारा जो मेकअप प्रोडक्ट हैं वो तमाम तर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप विंटर में आपकी स्किन मोस्टली ड्राई होती है, आपको स्वेटिंग नहीं होती, स्किन ऑयली नहीं होती, तो इतने यानी सन एक्सपोजर हमारा उस तरह से यानी कि इतना डैमेज हमारी स्किन को नहीं करता। जैसे ही मौसम गर्म होता है, हम जैसे ही विंटर से निकलते हैं, समर की तरफ आते हैं, तो बहुत सारी तब्दीलियाँ ये मौसम अपने साथ लेकर आता है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारी ये खूबसूरत से जो नाजरीन हैं, इनकी खूबसूरती को हम बरकरार रखें, और हम आज इस मौजू पे डिस्कशन करें कि मौसम चेंज हो रहा है जनाब, और आपकी चेहरे की खूबसूरती को किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें जो है वो फोकस करना है, कि स्किन को लेके कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें अवॉइड करना है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हमने इस्तेमाल अमल में लाना है, ताकि किसी किस्म के कोई भी डैमेज हमारी स्किन ना हो। और साथ ही साथ मैं देखती हूँ कि सैलून का रुख जो है ना वो बड़ी तेज़ी से हम करना शुरू कर देते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि स्किन बड़ी सेंसिटिव एक चीज़ है, तो कितने टाइम बाद हमें एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है। क्लींजिंग की बात करें, डिफरेंट फेशियल्स की बात करें, या बहुत सारे ऐसे और भी स्किन से रिलेटेड कुछ थेरेपीज़ आ गई हैं, तो उन पे आज हम बात करेंगे, उन पे आज हम इन डिटेल जानने वाले। तो मेहमान की जाने बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं जनाब, कि आज हम अपने चेहरे की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे जो गेस्ट हैं वो मैं प्रोग्राम से पहले भी हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत वो मेकअप करती है अपना, इतनी खूबसूरत उनकी स्किन है। तो जब हम उनसे टिप्स लेते हैं तो वो बड़े वो कहते हैं ना कि सॉलिड किस्म के टिप्स देती हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ वो हमें बताती हैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, किन से अवॉइड करें, अपनी केयर आप कैसे कर सकते हैं। पिछले दिनों में उनके सैलून मैंने विज़िट भी किया, और मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो हेयर का हो, स्किन का हो, तो हमें ना बड़ी अजीब सी बाद में रफनेस सी फील होती है। बट उनसे जब भी मैं उनकी खिदमात लेती हूँ, उनकी सर्विसेज लेती हूँ, या उनसे कोई भी टिप्स लेती हूँ, तो किसी किस्म की मुझे कोई डैमेजेस जो है वो नहीं देखने को मिलती। तो आज यकीनन उनसे हम ज़रूर बहुत कुछ जानेंगे। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए उनसे ऐसे क्वेश्चन करूँगी जो घर में बैठी ख़वातीन है ना, उनके भी वो चीज़ें काम आने वाली हैं। तो हमारे साथ है जी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं हुमा वकार साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमा? बिल्कुल ठीक महविश, आप सुनाइए मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हुमा, आपने हमें ज्वाइन किया। हुमा मुझे बताइएगा कि मौसम चेंज हो रहा है,
اور ڈیہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. ہم اس طرح سے پانی نہیں پیتے, اور موسٹلی میرے جیسے وہ چائے پی لیتے کہتے ہیں پیاز کی تو طلب ہی نہیں ہو رہی, پانی نہیں پیا جا رہا. تو ہم نے اپنے چہرے کو خوبصورت رکھنا ہے, خوبصورت دکھانا ہے, اپنی اسکن فریش دکھانی ہے, کیونکہ ذرا سا ڈیہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اسکن پہ وہ چیز نمایاں ہوتی ہے, نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو تر و تازہ کیسے رکھیں, اور کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں یا ٹپس ہیں جنہیں ہم نے اسٹارٹ میں بیسک فالو کرنا ہے؟ جی مہوش, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آ کے بولنے کا موقع دیا, تاکہ میں بجائے اس کی کہ ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں, ہم ایک جنرل سب کے لیے اچھی ٹپس ہو جائیں گی کہ ہماری جو روٹین جس کے لیے ہمیں اپنے اسکن فریش ہو, ہماری پوری پرسنالٹی میں گلو ہو, اس کے لیے 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسٹ ہیں. ٹھیک ہے. لائک ایک ڈائٹ پلان کہ آپ کیا کھا رہے ہیں یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. ایسے ہی. دوسری بات, جو آپ کی سلیپ, آج کل آپ کو پتہ ہے سب لوگ کی روٹین چینج ہے, تو جو آپ کی ایک 7 آورس کی منیمم 7 آورس کی جو سلیپ ہے وہ مسٹ ہے. وہ آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو جو ہماری اسکن کے سیلز ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور وہ ریپیئرنگ شروع کر دیں گے. اگر ہم جاگتے رہیں گے تو ان بیچاروں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا, انہیں وقت نہیں ملے گا. تو وہ پھر ہم ان سے گلا کرتے ہیں کہ جی ہماری اسکن خراب ہو گئی. ایسے ہی. تو جب آپ کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیسے آپ کی اسکن کو بیٹر کر سکے گا. تو سلیپ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز, اگر ہم بہت ٹف بھی ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو واک لازمی ہے, کیونکہ جب تک آپ کی بلڈ سرکولیشن فلی سرکولیشن نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی اسکن پہ گلو نہیں آتا. آپ جتنی مرضی پروڈکٹ لگا لیں, نو ڈاؤٹ کہ اس کا امپریشن آتا ہے آپ کی جو بھی پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ جب تک اندر سے اپنی سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ کی اسکن جو ہے نا وہ آپ کہیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گلو کرے, وہ چیز نہیں ہو سکتی. یعنی ڈائٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے, اپنے ایکسرسائز اور آپ کی جو نیند ہے, یہ 3 چیزیں تو مسٹ ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ مزید جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم کچھ لوگ ہمارے جیسے جو جیسے چائے کے بہت شوقین ہیں, اور چائے پینے کے بعد نا پانی کی اتنی طلب نہیں ہمیں ہوتی, پیاس محسوس نہیں ہوتی. تو ہائیڈریشن کے لیے ہم کیا کریں کہ ہماری اسکن ہائیڈریٹ رہے؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے ڈائٹ میں فروٹس یا ویجیٹیبلز رکھتی ہیں تو وہ بہت سارا آپ کے ڈائٹ, آپ کی جو ہائیڈریشن ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے. اگر آپ بالکل ڈائٹ پلان بھی نہیں کریں گے, پانی بھی نہیں پئیں گے, دیکھیں واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. اگر آپ بالکل نہیں کریں گے تو آف کورس آپ مطلب کہ ایج آپ کی پہلے سے رنکل آ جائیں گے نا, کیونکہ ڈرائی ہو کے اگر وہ پلپی نہیں ہے اور آپ کی اسکن پراپر موئسچرائز نہیں ہے تو وہ آف کورس ڈرائی ہوگی, اور جب بھی ڈرائی ہوگی آپ کی اسکن پہ رنکلز آئیں گے. تو آپ ٹائم سے پہلے اپنی ایج جو ہے, فیس ایج جو ہے نا, وہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ زیادہ ایجڈ فیل ہو رہے ہیں. اچھا, یہ کچھ ہیں ایسی خواتین, ایسی بچیاں ایون آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی جو اپنی عمر سے زیادہ لگتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کا ریزن یہ کہ کیئر نہیں. بچوں کا جو ڈائٹ ہے وہ کیا جنک فوڈ ہے, تو وہ آپ کو کیسے صحیح رکھ سکتا ہے. تو بس سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں, سلیپ ٹائمنگ, ایکسرسائز اور واٹر انٹیک. صحیح, زبردست. یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً ہم خوبصورت رہ سکتے ہیں. اور وہ جو ہم اپنی عمر سے کم دکھنا چاہتے ہیں نا, اس کا راز یہی ہوتا ہے کہ آپ کی یہ روٹین جو ہے نا یہ بیلنس ہونی چاہیے. موسم نا اب دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے, اب اس گرمی کے جو اثرات ہیں نا وہ بھی ہم پہ نمایاں ہوں گے, وہ فیس پہ بھی دکھیں گے. تو کچھ پروڈکٹ آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے کہ سن بلاک ہو گیا, یا اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں جو ہمارے یہ فیس کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکے اس گرم موسم سے؟ گرمیوں میں بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی کلینزنگ ہے. اچھا, ایک کلینزنگ آپ کی ہے رات میں سوتے ہوئے اس سے پہلے, اور ایک آپ کی ارلی مارننگ ہے. اچھا, کیونکہ جب آپ سوتے ہیں اور آپ کے جسم میں جتنے بھی سیلز ہیں وہ جو آپ ورک کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی آپ کا امپیورٹیز ہے وہ آپ کو باہر پھینکتے ہیں. آپ جب اٹھتے ہیں صبح تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سارا چیز آئلی ہوتا ہے, تو وہ یہ اس وقت کلینزنگ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جب آپ دن بھر سارے پولوشن اور ہر چیز میک اپ آپ کے فیس پہ ہوتا ہے, اس کو سونے سے پہلے ضرور ریموو کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میک اپ ڈیمیج کرتا ہے آپ کو. میک اپ کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرتا انٹل انلیس کہ اس کو آپ رات کو ریموو کر کے اچھے سے ریموو کریں. بالکل ایسے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وائپس کیا اور اتنے تھکے ہوتے ہیں, پراپر کلینزنگ نہیں کرتے. اچھے سے کلینزنگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ جو آپ کے پورز ہیں وہ اوپن ہو کے کلیئر ہو جائیں. اچھا,
اچھا کلینزنگ کے بعد کچھ جیسے کہ ٹونر وغیرہ آپ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں میں کہ کلینزنگ کے بعد آپ ٹوننگ ضرور کریں تاکہ جو آپ نے پورز کلین کیے ہیں وہ واپس کلوز ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کلوز نہیں کرتے تو وہ پھر آگے سے آگے اسکن کو اور خراب ہو جاتا ہے، اس سے مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ جب بھی دیکھیے کوئی بھی چیز کھلی ہے وہ خراب ہو جائے گی، خراب تو ہوگی، اگر پورز بھی کھلے ہیں تو وہ اسکن کو خراب کرے گی۔ جی بالکل۔ سن بلاک کا ہم بڑا یوز کرتے ہیں گرمیوں میں، اور آپ لوگ بھی ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، گرمیوں کا سردیوں میں بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ سن بلاک آپ ہمیشہ لگائیں۔ ایون ہم اسٹوڈیو میں ہیں تو ان لائٹس کا ان سے بھی بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سن بلاک کا یوز کریں۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سن بلاک کی جو ڈیوریشن ہے، کیونکہ موسٹلی خواتین ہیں وہ صبح کام کے لیے نکلتی ہیں، وہ کہتی ہے اچھا اب ہم نے سن بلاک لگا لی ہے، اب ہم 8 گھنٹے کی جاب کے بعد گھر آئیں گے، تب تک وہ ہماری اسکن کو پروٹیکٹ رکھے گا، تو اس کا جو ایک دورانیہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کتنے ٹائم بعد ریپیٹ ہم کریں؟ جی میں بھی آئی تھنک کہ 3 to 4 hours کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو آپ کی پروڈکٹ آپ کو کلیم کر رہی ہو کہ میں اتنے آورز لاسٹ کروں گی، اگر آپ کی پروڈکٹ آپ کو کلیم نہیں کرے تو آپ کو اس کو ریپیٹیشن دینی ہے 3 to 4 hours۔ ٹھیک ہے، جی 3 سے 4 گھنٹے بعد آپ اس کو لازمی ریپیٹ کریں۔ جی جی، ایکسپیریمنٹ ہم اسکن کے ساتھ بہت کر رہے ہیں آج کل، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ڈفرینٹ کمپنی کے سیرمز آ رہے ہیں، یا ان کی کوئی ایسی نائٹس کریم یا ڈے کریمز آ رہی ہیں، یا اگر کسی سلیبریٹی نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے تو ہم اس کے ایکسپیریمنٹ پہ آ جائیں گے، یا کوئی اگر کسی کمپنی نے یا کسی سیلون نے کوئی اچھی آفرز ڈیلز لگائی ہیں، یا کوئی نیا فیشل لانچ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں سیلون والے اپنے فیشل لانچ کر رہی ہوتی ہیں، اپنی کریمز اور اپنی چیزیں لانچ کر رہی ہیں، اور ان ایکسپیریمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے۔ دیکھیے ایکسپیریمنٹ کریں لیکن رانگ ایکسپیریمنٹ نہ کریں، اوکے ٹھیک ہے؟ لائک اگر آپ کی اسکن آئلی ہے اور آپ کو جو لوگ فیشیل کر رہے ہیں وہ ڈرائی اسکن کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو آف کورس وہ پروڈکٹ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ کو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرے گی۔ اوکے، لوگ اکثر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس فیشیل کتنی قسم کے، تو دیکھیں فیشیل کسی قسم کے بھی نہیں ہوتے، جو اسکن کی ٹائپس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جو فیشیل کیا جاتا ہے وہ آپ کی اسکن ٹون کے اسکن ٹیکسچر کے اکارڈنگ کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہاں کہ میں ان کو یہ کہتی ہوں آپ برانڈس پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، فیشیل کتنی قسم کے یہ کوئی کوشچن نہیں ہوتا، ایکچولی جو آپ کی اسکن ہوتی ہے ان کی ٹائپس ہوتی ہیں، اور جب بھی آپ اپنے فیشیل لیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنی اکارڈنگ اسکن لیں، جب بھی آپ اکارڈنگ اسکن کام نہیں کریں گے چاہے وہ پروڈکٹ جتنی مرضی اچھی ہو وہ آپ کو رانگ رزلٹ ہی دے گی، یعنی اس کا اچھا رزلٹ آئے نہ آئے آپ کو اس کے سائڈ افیکٹ ضرور ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آپ کیونکہ آپ اپوزٹ چیز یوز کر رہے ہیں نا تو اس نے تو رانگ رزلٹ دینا ہی ہے۔ اچھا موسٹلی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فار آل ٹائپ آف اسکن، جی تو یہ صحیح ہوتا ہے؟ اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، ہر تقریباً جتنے بھی دیکھیں نا سب کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ ہاں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کو نہ نیگیٹو لے کے جائے نہ پازیٹیو لے کے جائے، تو وہ ایک اپنی میرے خیال سیٹسفیکشن کے لیے، جی جی بس ایسے ہی ہے، ورنہ جو بھی آپ کی اسکن ہے اس کے ٹائپ کا ہی آپ پروڈکٹ اٹھائیں گی تبھی آپ کو وہ بینیفیشل ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ اپنے اسکن کو آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے بیوٹی ایکسپرٹ سے آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ آئلی ہے، ڈرائی ہے، نارمل ہے، پھر آپ ان سے آپ سجیشن لے سکتی ہیں کہ میں کس طرح کے جو پروڈکٹ ہے وہ یوز کروں۔ ایک اور چیز مجھے بتائیں، ہمارے موسم گرم ہو ہی رہا ہے یا ہو چکا ہے، فیس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے جو ہاتھ پاؤں کی اسکن ہے ان کا بھی بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کوئی کلینزنگ یا کچھ اور پروڈکٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی اسکن کو بھی ڈیمیج ہونے سے بچائے؟ دیکھیے کلینزنگ تو مسٹ ہے ہر چیز، چاہے وہ ہاتھ پاؤں ہے چاہے فیس ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کیمیکل اس میں آتے ہیں تو آف کورس جو آپ کو مارکیٹ سے جو پروڈکٹ ملتی ہے وہ ہے، اور اگر آپ دیسی ٹپس پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس گلیسرین موجود ہے، عرق گلاب موجود ہے، اور لیمن موجود ہے، یہ سب سے بیسٹ آپ کی، اس میں آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیتا، وہ موئسچرائز بھی کرتا ہے، ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے، وائٹامن سی لیمن میں ہے وہ آپ کو وائٹننگ بھی دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا یہ وہ آل ٹائپ اسکن والی بات آ گئی، ہاں یہ ساری اسکن کے لیے ٹھیک ہو گیا، یہ چیز جو ہے نا وہ آل ٹائپ صحیح ہو۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد ناظرین مزید ہم جانتے ہیں، کیونکہ
स्किन पॉलिश का हम बड़ा सुनते हैं और हर दूसरा बंदा जो है ना वो कह रहा है अच्छा मैं स्किन पॉलिश करवा लेता हूँ, स्किन को बड़ा ये क्लियर करेगा, ये अच्छा रखेगा। अभी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक है चेहरे की खूबसूरती, और खूबसूरती के लिए हमें ब्यूटी एक्सपर्ट के टिप्स तो चाहिए, क्योंकि हमने मौसम गर्म हो रहा है और इस गर्म मौसम में फ़ैशन तो हम छोड़ नहीं सकते, ख़वातीन ने मेकअप तो करना है, लेकिन स्किन केयर जो है वो कैसे की जा सकती है, इस पे हम बात करें। हुमा हमारे साथ है। हुमा, हम बात करते हैं स्किन पॉलिश की। बहुत सारी ऐसी मेरी कॉलीग्स फ्रेंड्स हैं जानने वाले, वो कहते हैं हम नॉर्मली फेशियल नहीं करवाते, हम स्किन पॉलिश ले लेते हैं। तो अब हमारी स्किन के लिए स्किन पॉलिश अच्छा है या डिफरेंट जो फेशियल्स होते हैं वो हमारे लिए बेहतर रहते हैं? मैं भी देखिए, स्किन पॉलिश एक ब्लीचिंग आप कहने इंग्रेडिएंट्स होते हैं अच्छा। उसमें, और जो आपके फेस पे जो फेशियल हेयर होता है हाँ। वो आपको ब्लीच करके आपकी स्किन की टोन के अकॉर्डिंग कर देता है। अच्छा। सेकंड नंबर पे वो आपको स्किन को ड्राई करता है। मतलब हम जो ऑयली स्किन होती है उसको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा, आप, ऑयली को। जी हाँ, ताकि वो आपकी स्किन को ड्राई कर दे, या ठीक है। एक्नी स्किन है ठीक उसको है। हम पॉलिश रिकमेंड करते हैं। ठीक है। बट अगर आप ये बोलें कि कोई वीकली बेस पे पॉलिश करें, हाँ। तो नहीं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ओके। मतलब मैक्सिमम आप वंस अ मंथ ओके। Maximum। ओके, महीने में आपने एक बार आप स्किन पॉलिश इससे अप्लाई ज़्यादा कर नहीं। सकते, इससे ज़्यादा नहीं। जी। और फेशियल्स की तरफ अगर आएँ तो? फेशियल भी अगर आप 20 या 25 क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। तो आप वंस अ मंथ ले सकते हैं फेशियल। सही। जी। क्योंकि मोस्टली कहते हैं कि हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद नहीं हम नहीं स्किन नहीं, पॉलिश इससे या बस वंस अ फेशियल मंथ लेते हैं। इनफ है। ठीक है। जी हाँ। अगर आप प्रॉपर साथ क्लींजिंग कर रहे हैं या प्रॉपर बाकी आपने स्किन केयर आपकी प्रॉपर है बिल्कुल, तो? वो डेली जो आपकी स्किन रूटीन है वो तो आपकी चलेगी, ठीक है। लेकिन जो फेशियल है वो मतलब कि आपका जो सर्कल 25 डेज बस मैक्सिमम है, ठीक। इससे पहले नहीं। सही, इससे पहले यानी कि जी। नुकसान हो सकता है, जी, स्किन जी, डैमेज जी। हो सकती है। अच्छा, जो हम देखते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए भी क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, जैसे हम स्किन पॉलिश की बात करें, तकरीबन इंस्टेंट एक ग्लो देता है आपको, वाइटनिंग, वो जो इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए या इंस्टेंट ग्लो के लिए जो आपको क्लाइंट्स की तरफ से क्वेरी आती है कि भाई हमें गोरा चिट्टा फ़ौरन होना है, फ़ौरन से ग्लो आना चाहिए, तो ये जो इंस्टेंट प्रोडक्ट हैं, क्या आप लोग ये यूज़ करते हैं या इनसे आपको आप मना करते हैं कि नहीं, ना हम यूज़ करते हैं ना आपको करने देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि जो इंस्टेंट आपको कोई भी चीज़ देगी, आप ये याद रखेंगे हमेशा कि उसके अंदर हाई केमिकल होगा। तो जब आप इतना हाई केमिकल आप वंस टाइम लगा देंगे अपनी स्किन पे, तो ऑफ कोर्स वो आपको डैमेज करेगा। जितना भी आप ब्लीचिंग एजेंट लगाते जाते हैं, आपकी स्किन थिन होती जाती है। जितनी स्किन थिन होगी, आपका सन एक्सपोजर, पोल्यूशन, जितना कुछ भी है, वो आपको ज़्यादा डैमेज करेगा। स्किन सेंसिटिव हो जाती है। बिल्कुल सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि आप उसकी देखिए, जब वो फेयर होती है तो आपकी लेयर जो है वो माइनर सी रिमूव होती है, तो वो नीचे से आपकी लेयर फेयर आती है। हाँ। तो जितनी लेयर को आप थिन करते जाएंगे, उतना आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। जो हमारी एक प्रोटेक्ट लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और सेंसिटिव अंदर से निकलेगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दैट्स द रीज़न कि बहुत सारी ख़वातीन के मैंने बहुत बारीक ना वो वेन सी दिख रही होती उनकी हैं, नज़र आ रही होती जी, हैं। वो इसकी रीज़न यही है। अच्छा, यानी उनकी प्रोटेक्ट लेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ये प्रोटेक्शन उसका लेयर वो- ख़त्म हो जाती है। हाँ। उन्हीं प्रोडक्ट से जो ये मिक्स करके क्रीम्स आपको इंस्टेंट फार्मूलाज देते हैं, मतलब कि ये कैंसर तक कर सकती है आपकी हाँ, स्किन का, जी। बिल्कुल स्किन कैंसर। अच्छा, ये आपने जो अभी फार्मूला क्रीम का जिक्र किया, मार्केट में धड़ाधड़ आ रही हैं, जबकि हमें पता भी है कि ये स्किन कैंसर का ये एक बहुत बड़ा ये एक वजह बन रही है, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही। इवन सैलून वाली बहुत सारी जो है ना वो अपने वो निकाल रही है इंस्टेंट ये वाइटनिंग क्रीम। बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, कोई भी काम ख़राब उसी वक्त होता है जब उसमें नॉन प्रोफेशनल लोग इन हो जाते हैं। ये ऐसे सब ही है। लोग जो ये काम कर रहे हैं वो नॉन प्रोफेशनल हैं, एजुकेशन नहीं है उनकी, इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं। बस उन्हें पैसा कमाना है बस जी। अगले का चाहे बड़ा घर को बिल्कुल तो ऐसे हो ही, जाए, बिल्कुल पैसा आना चाहिए हमारे पास। अच्छा, मौसम गर्म है, मेकअप, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि मेकअप तो हम ख़वातीन ने करना ही करना है, उसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। वो कहा भी जाता है ना मजाक में भी कि ख़वातीन ने मार्केट में सब्ज़ी भी ख़रीदने जाना हो ना तो पहले वो मेकअप करती हैं कि मैं ज़रा अपने आपको मेकअप कर लूँ, उसके बाद मैं ख़रीदो फरोख्त के लिए जाऊँगी। तो उन ख़ासकर वर्किंग लेडीज़ के लिए मैं बात करना चाहूँगी, जिन्होंने डेली
جن کا آفس گوئنگ ہے یا اسکول کالج یونیورسٹی، خاص کر یونیورسٹی کی بچیاں جو ہیں وہ ہلکا پھلکا میک اپ کرتی ہیں، تو آپ کس طرح کے پروڈکٹ انہیں ریکمینڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ سویٹنگ بھی ہوتی ہے، اسکن آئلی بھی ہوتی ہے، پھر موسٹلی بہت ساری بچیاں لوکل ٹریول کر رہی ہوتی ہیں اور آفس میں بھی انہیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ بار بار اس کو فریش کر سکیں، تو کس طرح کا وہ میک اپ اپلائی کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی جو ینگسٹرز ہیں ان کو بہت ایکسٹرا آرڈنری میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ہیوی میک اپ کی ضرورت جی ہاں، ان کا اپنی اسکن ٹیکسچر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان کیس وہ اگر کرتی ہیں تو جب بھی آپ آؤٹر اس میں جاتے ہیں تو ہمیشہ میٹ میک اپ رکھیں. ٹھیک ہے. شمری کریں گے تو وہ آپ کی اسکن کو آل ایکسٹرا آئلی کر دے گا. جی ہاں، تو ہمیشہ میٹ میک اپ میں رہیں. میٹ ہونا چاہیے اور پہلے اوائڈ کریں کہ آپ میک اپ کی طرف جائیں ہی نہ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. اور اگر کرنا ہے تو آپ میٹ میک اپ کی طرف جائیں. ٹھیک. اس میں کوئی خاص یعنی کہ اسکن کیئر کے کوئی پروڈکٹ ہیں جو پہلے اپلائی، جیسے کہ ہم پہلے سن بلاک لگا لیتے ہیں یا پرائمر وغیرہ لگا لیتے ہیں؟ دیکھیے پرائمر کی ہمیں اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. کیونکہ ابھی جتنی ہیومیڈیٹی ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کسی پرائمر کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں. ہاں، تو میں تو بلکہ زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس پور منیمائزر ہے اگر تو آپ وہ یوز کریں. اوکے. کیونکہ آپ نے جیسے ہی باہر جانا ہے اور آپ کو ہیٹ لگنی ہے تو آپ کے پورز نے اوپن ہونا ہی ہے. اور اگر آپ اس پہ پہلے سے موئسچرائزر لگا دیں گے تو وہ اور زیادہ آئلی ہو جائے گی اسکن. تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ پور منیمائزر یوز کریں. جی. اچھا، آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت ہماری بچیوں کو اپنی سیلف گرومنگ کی کلاسز کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ جس طرح آپ پورز منیمائزر کی بات کر رہی ہیں یا بہت ساری بچیاں وہ اس پہ فاؤنڈیشن سے پہلے یہ جو پرائمر ہے یا کوئی نہ کوئی بات کر لیں لوشن کا اپلائی کر لیتی ہیں، سیرمز وغیرہ کا یوز کر لیتی ہیں، یعنی انہیں پہلے پتہ ہو اپنی اسکن کا بھی اور کس موسم کے اکارڈنگ کیا یوز کرنا ہے. یہ تو ہماری بیسک نیڈز ہو چکی ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر وہ کورس نہ بھی کرنا چاہیں ایٹ لیسٹ کسی سے اس کے بارے میں کنسلٹ کر لیں کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کون سی پروڈکٹ یوز کرنی ہے کون سی نہیں، کون سی میرے لیے اچھی ہے کون سی نہیں اچھی. یہ اپنی ذات کے لیے آپ سجیشن لے سکتی ہیں. بالکل ایسے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری بچیاں، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ آفٹر 25 اور 30 جا کے فیس پہ کوئی نہ کوئی رنکلز یا کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ پگمنٹیشن یا ملازمہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب تو بہت ارلی ایج میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس کی کیا ریزن آپ سمجھتی ہیں؟ ہماری ڈائٹ دیکھ رہے ہیں آپ. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈائٹ ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کے فیس پہ آتا ہے. ایسے ہی ہے. جتنا جنک فوڈ لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب آپ کے فیس پہ آتا ہے. ایکنی اور یہ سب، مطلب میجورٹی بچیوں کی جو ہمارے پاس آتی ہیں اس میں ایکنی کا پرابلم زیادہ ہے. وہ اسی وجہ سے کہ آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہے اور آپ کا جیسے ہی اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کی فیس پہ ایکنی آ جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ پہلی بات وہ آپ نے جنک فوڈ کی بات کی تو ایگری، پھر ہمارا کوئی سلیپنگ ٹائم کوئی پیٹرن وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری اسکرین ٹائمنگ جو ہے نا وہ دیکھیں بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہم نے کب کھانا ہے کب سونا ہے کوئی ایک وہ ہمارا ایک بیلنس ٹائم نہیں ہے جو ایک ہمارا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ نے ناشتہ کرنا. اچھا، ناشتہ لوگ اسکپ کر دیتے ہیں بڑے شوق سے، تو اس سے بھی اسکن پہ اثر آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. بلکہ آتا ہوگا. بالکل ایسے ہی. ہمیشہ آپ کا ناشتہ سب سے ہیوی ہونا چاہیے. اوکے. لنچ میں بڑا تگڑا کرتی ہوں. صحیح دیسی لنچ سے کم اور آپ نائٹ میں جتنا منیمم کر سکیں. لیکن ہم لوگ یہاں جنرلی الٹا ہوتا ہے، سب رات کو کھانے کے لیے کہیں جاتے ہیں باہر اور ناشتہ اسکپ ہو گیا، لنچ بھی رہ گیا، تو وہ ہم ہر چیز الٹی ہی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کو ہی سیدھا کرنا ہے. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیں، فیس کی جو صفائی ہے وہ اسکن کی وہ بڑی ضروری ہے. اگر انڈیویجولی ہم میک اپ کرتے ہیں تو ہمارے جو برشز اور اسپنج اور تمام میک اپ جو ہے وہ ہمارا سیپریٹ ہوتا ہے. ہم جب سیلون پہ جاتے ہیں، ہم نے کوئی اگر ٹریٹمنٹ لینا ہے یعنی فیشیل لینا ہے، اس میں جو اسپنچز یوز ہوتے ہیں یا پھر اگر ہم نے میک اپ کروانا ہے اس میں جو برشز اسپنچز یا جو اسٹکس وغیرہ وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی صفائی کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مختلف فیسز پہ اپلائی ہوتا رہتا ہے. دیکھیے یہ اسپنچز والا زمانہ جو ہے آئی تھنک وہ اب چلا گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم فیشیل یوز کرتے ہیں تو ہم وائپس یوز کرتے ہیں. وہ انڈیویجول ہوتا ہے، وہ آپ کی کلائنٹ پہ یوز کیا اور وہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ، اور دوسری بات جہاں تک برشز کی یا ٹولز کی ہے تو اس کے لیے اسٹرلائزر ہوتا ہے. اچھا. جی، وہ اسٹرلائز کر کے آپ کے اسپنچز جو میک اپ اسپنچز ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ واش کے بعد اس کو اسٹرلائز کر لیں. تو وہ سب سے بیسٹ ہے اور ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں.
زبردست. یعنی کہ اسکن کی کیئر جو ہے وہ نہ صرف گھر میں بلکہ سیلون میں بھی اس کو یقینی بنانا بڑا ضروری ہے. میں نے بہت سارے سیلون ایسے دیکھے ہیں جو اب ہائڈرا فیشیل کی اگر میں بات کر لوں, یہ اب بڑا ایک ٹیکنیکلی ایک چیز ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے ہر سیلون یا ہر پارلر والی کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک میڈیکل اس میں اب چیزیں آپ کے وہ جیسے وہ مائکرو نیڈلز کا یوز ہونا, جیسے بی بی گلو کی بات کریں, وہ جو بی بی گلو آپ کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہائڈرا میں جو ڈفرینٹ سیرمز کا یوز ہو رہے ہوتے ہیں, یا وہ جس طرح کی ایک مشینری ہے, اب وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ نے سیکھا نہیں ہوگا, آپ اس کو پراپر اپلائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے فیس پہ کس اینگل سے اس کو یوز کرنا ہے, کتنے ٹائم کے لیے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک گلو دینا ہے نا اس کو, آپ نے ایک اس کی جو ایک ڈیڈ آپ کی جو سیلز ہیں یا اسکن ہے وہ آپ نے ریموو کرنی ہے. جب آپ کو پراپر ٹائمنگ کا یا پراپر ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوگا, آپ کبھی بھی اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. میں نے یہ بہت سارے سیلونز پہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ ہو رہی ہیں, تو اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک جو ایکسپرٹ ہے, جو پڑھ کے جو سمجھ کے آیا ہے, جس کا ایک سالوں کا ایکسپیرینس ہے, اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو یہ دیکھ کے کر رہا ہے کہ مارکیٹ میں اسکوپ ہے, بھائی اس میں بڑا پیسہ آ رہا ہے, جو یہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے کر رہی ہیں, تو یہ تو سراسر آئی تھنک اپنے ساتھ بھی تو زیادتی کر ہی رہی ہیں, لیکن دوسروں کی خوبصورتی کو بھی وہ بالکل ان کا بھی بڑا غرق کر رہی ہیں. میں یہ کوشچن کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا کیونکہ میں ایک صرف ہائڈرا فیشیل کی بات نہیں کروں گی, میں سیلون سے ریلیٹڈ ہر کام کی بات کروں گی. ٹھیک ہے. میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ان لوگوں سے کہ ضرور کام کریں. صحیح ہے. لیکن کائنڈلی جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پہلے سیکھ لیں. ہاں. چاہے وہ ہائڈرا فیشیل ہے, چاہے وہ اسٹریکس ہیں, چاہے وہ ڈائی ہے, چاہے وہ کیراٹن ہے, چاہے وہ ریبانڈنگ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں یہ کسی کو نہیں کہتی کہ نہ کریں, ضرور کریں, لیکن کائنڈلی اس کو پہلے سے سیکھ لیں پراپر کسی اچھی جگہ سے. ایسا نہ ہو جہاں سیکھنے جائیں ان کو بھی کچھ نہ آتا ہو, تو کہیں اچھی جگہ سے سیکھ کے ضرور کریں, لیکن سیکھنے سے پہلے نہ کریں. اچھا, یہ بات واقعی ہے کہ ہم کہیں کسی جگہ 4 مہینے یا 6 مہینے ہم دیکھتے ہیں نا, کام کرتے ہیں یا لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ایکسپرٹ ہو گئے, اب ہم اپنا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں مہوش کہ میں آئی تھنک 25 ایئرز سے زیادہ ہو گیا مجھے اس پروفیشن میں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بات سیکھتی ہوں, کوئی نہ کوئی بات نئی چیز. ایسی اگر سیکھنے کا عمل آپ روک دیں گے پھر آپ اپنی جگہ سٹک ہو جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے. جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ آپ کو پتہ ہے ہر روز لیٹسٹ چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, ٹیکنیکس انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, تو وہ ہر چیز کا آپ کو جاننا ضروری ہے. اور لیٹسٹ سے پہلے آپ کو بیسک کا پتہ ہونا چاہیے. لیٹسٹ آپ اسی وقت اویل کر سکتے ہیں جب آپ کو بیسک کا ایسے. تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کرے, مطلب کہ ہمارے پاس ایسے ایسے ڈیمیج ہیئر آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں 1000-2000 کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بال یا اسکن اس کو ڈیمیج کرا لیتے ہیں, اور پیسے آنے جانے والی چیزیں, بال اور اسکن خراب ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں آتے. بالکل ایبسولوٹ. بال جب کٹ جائیں گے تبھی صحیح ہوں گے. یہ بات, یا تو آپ پورا ٹینڈ کروائیں یا آپ اس کو چھوٹا کرائیں گے. مطلب کہ اتنا ڈیمیج ٹیکسچر لے کے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. اچھا ہما, یہاں پہ معذرت کے ساتھ, کیا ہمارے لوگوں میں ذرا بھی اویئرنیس یا سینس نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ہر چیز ایک کلک پہ آپ کے سامنے ہے, اس کے باوجود ہم اتنے ان اویئر کیسے ہو سکتے ہیں, اتنے بچکانہ حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے کلائنٹ کو نا سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ وہ مطلب کہ ان کے پاس اتنا آپشن آ رہا ہے میڈیا کے تھرو, ہوتا ہے وہ کیسے اس کو وہ کیسے جج کرتے ہیں کہ یار کون سا صحیح ہے, اور جو کر لیتے ہیں ان کے لیے مجھے سلوٹ ہے. کیا بات ہے. میں آپ کو یہ بالکل صحیح بات, مطلب ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, لائک ابھی کوئی کلائنٹ آئے کہ وہ کہتی ہے جی میرا ٹویٹڈ ہیئر تھا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے لاسٹ سیلون سے ریبانڈنگ کرائی تھی تو مجھے دوبارہ ریبانڈنگ کرانی ہے. اچھا. اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ٹریٹڈ ہیئر پہ ریبانڈنگ نہیں ہوتی, ہمیشہ ورجن ہیئر پہ ریبانڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ کا بال ورجن ہے تبھی آپ ریبانڈنگ کی پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنا ہارش ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جہاں تک مجھے لگتا ہے ہر سیلون نہیں بتاتا, کیونکہ انہیں کہتا ہے ٹھیک ہے کلائنٹ آ رہا ہے, پیسے آنے ہیں, بالکل بٹھاؤ. بالکل ایسے ہی, بال ڈیمیج ہونا اس کا ہونا ہے, ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں کلائنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ تھوڑی سی اب اس بات کے اوپر انسسٹ نہ کیا کریں نہیں ہمیں یہی کرانا ہے. اگر آپ کو کوئی بیوٹیشین یہ بتا رہا ہے کہ نہیں آپ کا یہ چیز نہیں جاتی,
آپ اس کے اوپر ایسے ہی رکھیں, تو کائنڈلی ان کی بات ضرور سنا کریں, کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمیں غلط گائیڈ کر رہی ہیں, یا ہم سے زیادہ پیسے بٹورنے کے چکروں میں ہمیں یہ الٹی پلٹی چیزیں بتا رہی, بٹ ایسا نہیں ہوتا. ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی چیز کو, ایک آپ کی اسکن ہے یا آپ کے بال ہیں, اس کو دیکھ کے یہ چیزیں بتا رہی. بالوں کا ذکر ہوا, ہمارے جو یہ اسکن ہے جو سر کی, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ہم بار بار کلر کروا رہے ہوتے ہیں, بار بار ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, جیسے یہ کیراٹین, ریبونڈنگ, کچھ اس طرح کے یہ جو ہیں, یہ کتنے ٹائم بعد یہ اس طرح کے, یعنی کلرز کی بات کریں یا جو دیگر ٹریٹمنٹ ہیں ہیئر کے؟ دیکھیے, اگر آپ مہوش کلر کی بات کریں گی تو اگر آپ کا گرے ہیئر ہے تو وہ آپ کو آئی تھنک کہ 1 منتھ کے بعد روٹ ٹچ اپ کرانا ہی پڑتا ہے, کیونکہ اس میں گرے, جی ہاں ٹھیک ہے. لیکن ضروری ہے کہ جب بھی آپ روٹ ٹچ اپ کرائیں آپ پورا فل کلر کرائیں. ٹھیک ہے. جسٹ آپ روٹ ٹچ اپ کرائیں گے تو آپ کا جو لینتھ ہے اس کے ساتھ میچ کرے گا وہ. اوکے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ فل ڈائی لیں. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں تک ریبونڈنگ اور کیراٹن کی بات ہے, کیراٹن بنی ہے آپ کے ڈیمیج ہیئر کو ریپیئر کرنے کے لیے. کیراٹن جو ہے, کیراٹن, ریبونڈنگ آپ کو ری بانڈ کر دیتا ہے, آپ کا بال کا ٹیکسچر جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے. اوکے. وہ سوچے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں جو ہم دخل اندازی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کتنے ہائی لیول پہ جانا پڑے گا. تو ریبونڈنگ کی پروڈکٹ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ہائی کیمیکل ہوتی ہیں. اس کو کبھی بھی ٹریٹڈ ہیئر پہ مت لگائیں, خدا را مت لگائیں, ورنہ آپ کا بال اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے اندر کوئی جو ڈائی, ایون ڈائی بھی یا کوئی بھی آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں وہ بھی اس کے اندر رہ جائے, کیونکہ اتنا کیوٹیکل اس کا اوپن ہو کے ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز رکتی نہیں. اچھا, کچھ میں نے بال, کلر بال ایسے دیکھے ہیں جو نا الاسٹک کی طرح ہو جاتے ہیں, یوں ایسے ہی کھینچو ان کو, اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ ڈیمیجنگ ہے. ڈیمیج, جی, یا وہ بلیچ سے ڈیمیج ہوا ہے یا ریبونڈنگ کی پروڈکٹ سے ڈیمیج ہوا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور یہ ستیہ ناش کر کے وہ آپ کے پاس ضرور آتی ہوں گی کہ آپ ان کو صحیح کریں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. خدا را آپ خیال رکھا کریں. آپ کوئی ایسا کوئی ٹپس یا ٹوٹکے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں اسکن کے حوالے سے, میل اور فیمیل دونوں کے لیے, اسکن کیئر کے؟ اسکن کیئر کے لیے دیکھیے, سب سے بہترین جو آپ کو دیسی اگر میں بات کروں تو ایلو ویرا ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہیئر پہ بھی کام کرتا ہے اور آپ کی اسکن پہ بھی کام کرتا ہے. ٹرو. دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا آپ یوز رکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر آپ کیمیکل پہ جاتی ہیں لائک کوئی کلینزنگ کی پروڈکٹ ہے, فیشیل ہے, ٹوننگ ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو ضرور ڈیلی روٹین میں رکھیں. کلینزنگ, ٹونر, اور پھر اگر آپ کے پاس ماسک اویلیبل ہو تو وہ ضرور. اچھا, میرا کلینزنگ اور ٹونر میرا ڈیلی اس کا میرا تو استعمال پکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ماسک ہو تو وہ ماسک شیٹ اپلائی کریں, تو وہ آپ کو ایک تو تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے اور ہائیڈریٹ کرتا ہے, آپ کے پورز کی کلوز کرنے میں بہت آپ کو. ٹھیک ہو گیا. میسج کیا دیں گے آپ ناظرین کو خواتین کے لیے؟ خواتین کے لیے کہ خوش رہیں, اپنی ٹینشن جو ہے ان کو ریلیز رکھیں, اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. دوسروں کو بھی. بہت شکریہ ہما, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ ہما. ہمارے ساتھ ہی ناظرین, اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہمیں بڑے سادہ اور آسان الفاظ میں گائیڈ کیا کہ آپ نے کن پروڈکٹ سے, آپ نے کن کو اوائڈ کرنا ہے, کن کا استعمال کرنا ہے, دورانیہ کیا ہونا چاہیے, اسکن کیئر کس طرح سے یہ ایک معمول کے مطابق آپ نے اپنی اس کو, جیسے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو اسکن کیئر بھی اسی طرح ہماری روٹین میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے, کیونکہ خوبصورتی ہے. دیکھیں, خوبصورت لگنا مرد اور خواتین دونوں کا یہ بنیادی حق ہے. اس حق کو آپ ضرور یوٹیلائز کریں, لیکن خدا را اپنے ساتھ زیادتی جو ہے وہ بالکل نہ کریں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے. جیسے ہم نے پہلے خوبصورتی پہ بات کی, انڈیویجولی پہلے ہم نے بات کی کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے, کس طرح اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اب جو ہمارا ٹاپک ہے نا, یہ سب کی خوبصورتی کی بات ہے, یہ سب کے فیوچر کی, کیریئر کی خوبصورتی کی بات ہے, سب کی زندگی کی خوبصورتی کی بات ہے. اس ملک و قوم کی خوبصورتی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, بالکل ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن, ہمارا تعلیمی نظام. سچ سویرا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے ٹاپکس جو ہے وہ مختص کیے جاتے ہیں, ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے جن کی اس وقت, جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, جو خامیاں ہیں, جو جہاں کہیں کوئی پالیسی میکرز کی طرف سے کوئی لاپرواہی ہو رہی ہے یا کوئی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پا رہا, تو اس پہ ہم
ضرور روشنی ڈالیں اور ان کی توجہ اس جانب گامزن کریں کہ اس ملک کا ہم نے سوچنا ہے، اس ملک کا نظام کا، خاص کر تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی جانب ہم نے لے کر جانا ہے۔ تو آج بھی ہم تعلیم پہ ہی بات کریں گے، ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہر چیز میں جدت آتی ہے جب آپ جدید دور کے مطابق ان تقاضوں کو سمجھتے ہو، جب آپ چلتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن جب آپ 70 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، 50 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کہیں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے، ہر چیز میں دن بدن جدت آ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو یقیناً پھر آپ کامیابی کے خواب سپنے دیکھ سکتے ہیں، ان کو پورا کرنا یا مکمل ہوتے دیکھنا پھر یہ واقعی ایک سپنا رہ جاتا ہے۔ تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کیا اس میں جدت آ رہی ہے، یا یہ کل بھی سست تھا، آج بھی سست ہے، اور کیا انفارچونیٹلی آنے والے وقتوں میں بھی کیا ہمیں یہی حالات دیکھنے پڑیں گے۔ تو اسی پہ بات کریں گے، اس پہ گفتگو کے لیے معزز شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ابھی بھی وہ اس تعلیمی نظام کے اندر، اس ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، ایز اے ڈین وہ کام کر چکے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر، اور بہت سارے اداروں کے ساتھ وہ ماشاء اللہ سے وابستہ ہیں اور رہے ہیں، اور ابھی بھی ایز ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد ضیاء صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ نے اپنی میں کہوں تو ابھی تک کی اپنی زندگی، آپ نے اپنی خوبصورت زندگی جو ہے وہ اس تعلیم کو، اس نظام کو آپ نے دی ہے، کل کیسے دیکھ رہے تھے آپ اس تعلیمی نظام کو، اور اگر یہی سوال میں موجودہ دور کے ساتھ ریلیٹ کروں تو آج کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے نظام تعلیم کو؟ جی میں بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ تو یقیناً ہمارا نظام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور اس کی ایک بڑی جو ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، جب کچھ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اس کی مثال سنگاپور، اس کی آبادی جس اسلام آباد کے برابر ہے۔ کوریا جو ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو پلان تھا 5 ایئر کا پلان، وہ پاکستان سے بارو کیا تھا، تو اب وہ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو اس میں مین رول ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو ہم نظام تعلیم کہتے ہیں، اس میں سست روی کا شکار ہے۔ سست روی کو جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اور ان کو ان کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے، ان کے حساب سے اپنے اندر ایفیشنسی لانے کے لیے، اپنی تعلیم کے اندر کوالٹی لانے کے لیے، اور پھر اس کو ایک دلچسپ بنانے کے لیے، تاکہ لوگ خوشی خوشی ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے اندر آئیں، بجائے کہ وہ تعلیمی اداروں کے بچے اندر آنے سے ڈریں۔ تو ہمارے ساتھ بیسیکلی تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو آج بھی ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا یقیناً ہمارا مسئلہ جو ہے ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں ہمارے نظام تعلیم کی سست روی ہے، اور سست روی جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کی، وہ اڈاپٹ کرنا ماڈرن ٹیکنالوجیز کو، میتھڈالوجیز کو، اور ساری چیزیں جو ہیں، یہی مین وجہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سات دہائیوں سے دیکھتے ہیں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، وہ واقعی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو بھی ہم دیکھتے ہیں آنے والی جو حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو سٹاپ کر دیتی ہے، اپنے نئے تجربے جو ہے نا وہ عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دیتی۔ تو کیا یہ ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہم پھر آگے بڑھ سکیں گے، یا اس نظام کو پھر بہتر کر سکیں گے؟ اصل میں یہ جو ایک آپ نے بات کی ہے نا کہ 7 دہائیوں سے، اچھا میں کہتا ہوں میری تھوڑا سا ہمیں اپنی ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کی چیزوں کو ہم پازیٹیو دیکھیں، تھوڑا سا مثبت دیکھیں۔ مثلا گلاس ایک آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے تو آدھا خالی، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آدھا خالی ہے، آدھا بھرا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا، اگر ہم بالکل ہی زیرو کریں اپنے نظام تعلیم کو، تو بہرحال 47 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہماری پاپولیشن بہت تھوڑی تھی، اب ہم کو 250 تقریباً 25 کروڑ کے قریب، 250 ملین کے قریب پہنچ گئے۔ تو اسی ایجوکیشن سسٹم نے ہی تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور اسی ایجوکیشن سسٹم نے، اسی نظام تعلیم نے ڈاکٹر عبدالقدیر بھی پیدا کیا ہے، اسی نے ایسے سائنسدان پیدا کیے جس نے ہمیں نیوکلیر ملک بنایا ہے، اور پھر اور بھی بہت بڑے لوگ جو پاکستان سے پیدا ہوئے جنہوں نے نوبل پرائزز جیتے۔ تو پہلی بات ہمیں تھوڑا کانفیڈنس کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم ایک کیپیبل نیشن ہے،
हम बड़ी टैलेंटेड नेशन है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन इम्प्रूवमेंट जैसे मैंने पहले हिस्से में पहला कहा वो हमेशा होती है, और हमें जो जिसमें हम पीछे रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, अपनी टीचरों को ट्रेन करने के मैटर पे हम पीछे रहे हैं। और इसी तरह एक लिंक जो बहुत मिसिंग है जो पहले दिन से, वो ये है कि हमने अपनी जो तालीम है इसको अपनी जो मुल्की तरक्की के साथ इसको जोड़ना है। इस तरह के हम ग्रेजुएट पैदा करें जो स्किलफुल हों, जिनके अंदर कुछ सलाहियतें हों, जो जाके हमारी इस जो मुल्की तरक्की है इसके अंदर वो जाके अपना हिस्सा डालें। तो मेरा ये ख्याल है कि जितना अभी तक हम काम कर चुके हैं, अब इसको आगे डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और कोई, मैं चूँकि रिसर्चर हूँ, रिसर्च मेरा एक फील्ड है, तो री इन्वेंट व्हील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लायक लोग बैठे हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। इतना देखें कि जो हमारे आस पास के जो हमारे तरह की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या चेंजेस की और वो तरक्की कर गए, और हम अपने इस एजुकेशन के मौजूदा निज़ाम में क्या चेंजेस करें कि हम भी उसी लाइन पे चढ़ पड़े। तो एक बिल्कुल एक सेट पैटर्न है जिसको हमने जिद्दत लानी है, इनोवेशन लानी है और क्रिएशन लानी है। डॉक्टर साहब, कौन लोग फिर बैठेंगे एक टेबल पे, ये टेबल टॉक होगी कि भाई जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन्होंने किन किन चीज़ों में बदलाव वो लेकर आए और आज वो तरक्की की राह पे गामज़न हो गए, और हमें किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है? इसमें यकीनन आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन में के लोग हैं, एक्चुअली तो वो कहते हैं ना कि जहाँ फल देता है तो वो फिर पीछे नीचे हम चलते जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा पौधा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे हायर एजुकेशन के जो लोग हैं इनको बैठना चाहिए। और जो हमारी हायर एजुकेशन ने 2002 के बाद खासी तरक्की की है। हमने खासे नंबर ऑफ PhDs बाहर से भी हमने लोगों को भेज के करवाया है, और हमारे लोकली भी बहुत सारे लोगों ने किया, और हम रिसर्च में भी हमने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है। और मैंने पहले एक लफ्ज़ किया कि रिसर्च को अब हमने रेलेवेंट करना है विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। रिसर्च शुड नॉट बी फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। और फिर हमारे पास मिनिस्ट्रीज में जो लोग हैं, अच्छा, फिर एक आपको जो मैं आजकल सुन रहा हूँ, हमारे जो प्लानिंग डिवीजन से बहुत अच्छी खबरें आती हैं कि जब ये इनके केडर्स बनाए जाएं तो ये ना हो कि जो बिल्कुल किसी को एक दिन एक मिनिस्ट्री में बिठाया हुआ तो ला के उसको, एजुकेशन मिनिस्ट्री में वो लोग होने चाहिए जो एजुकेशन के एक्सपर्ट हों, जिन्होंने एक ज़िंदगी एजुकेशन के साथ गुजारी हो और कुछ ना कुछ उधर उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की हो। वो लोग आएँ और वो बैठ के रिसर्च करें, वो एक्सेप्ट भी करेंगे। वो डे टू डे मैंने नहीं करना कि उसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, उसको ये कर दें, उसको वो कर दें। वो बैठ के थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर करें, और फिर देखें कि हमारे आसपास के कंट्रीज ने खुद से ना एक नई चीज़ शुरू कर दें। पहले ये हम कहते हैं, इसको हम एक अपनी टर्म में कहते हैं लिटरेचर सर्वे। दुनिया को देखें कि दुनिया ने क्या किया। हम कोई नए लोग तो नहीं है ना, हम भी उन्हीं की तरह के एक लोग हैं, और उन्हीं को देख के थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करें। और मैंने जैसे कहा कि अपनी इस पहले लगे हुए कुछ ना कुछ हमारे IT के आजकल छोटे छोटे डिप्लोमा, तो इसको फर्दर बढ़ाया जाए और अपनी एजुकेशन के अंदर जो स्किल वाला एलिमेंट है इसको हम आगे लेके आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, बहुत सारे हमारा जो एक तबका है एक बड़ी तादाद में, वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना चाहता है, गवर्नमेंट इदारों में नहीं। इसकी क्या रीज़न? अच्छा, मैं बस मैं थोड़ा आपको, जैसे मैंने पहले बताया ना कि आई डील फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल PhD जी। अच्छा, तो चूँकि मैं यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ मेरे पास BS, MS और PhD के स्टूडेंट्स हैं। तो माशाल्लाह आपकी मतलब ओनली वेरी हम्बल पर्सन, मैंने 15 PhD अब तक कराए हैं, 50-60 MS कराए हैं, बहुत सारे रिसर्च पर्चे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, यूनिवर्सिटी को हर लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, रिसर्च के हेड के तौर पे, स्टूडेंट्स अफेयर के हेड के तौर पे, डीन यूनिवर्सिटी के। फिर साथ में एक चूँकि हमारा कुछ एक फैमिली का एक कुछ स्कूलिंग सिस्टम है जिसको मैं कंसल्टेंसी, और जब मेरा VN वहाँ चीज़ों को चलता है, तो ये जो प्राइवेट स्कूल बात वही आ जाती है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हमने थोड़े से इररेलेवेंट हुए, हमारी इनएफिशिएंट हुए हम लोग, और उसको आके फिर ये प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है, इन लोगों ने आके उस एफिशिएंसी को उसके अंदर लेके आए और थोड़ी सी इसके अंदर जिद्दत लेके आए चीज़ों के अंदर। और उस वजह से ये हुआ, मसलन हमारे यहाँ आजकल बहुत ट्रेंड है इंटरनेशनल एजुकेशन लेने का। बहुत सारे अदारे हमारे बाहर वाले बोर्ड के साथ भी एफिलिएटेड हैं। अच्छा, उनकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो बच्चे डे 1 से बहुत कंसेप्चुअल उनको
ایک طرح سے ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, جی. کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ جب ایگزام میں جا رہا ہے تو کون سے بک سے اس کا پیپر آنا ہے, کس طرح کی چیز آنا, وہ بچہ کانسیپٹ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا کہ ہمارے ہاں یہ بک کا کوشچن ہے, ہم نے اس میں سے پوچھنا. رٹا سسٹم. تو اب لیٹلی آف لیٹ جو ایک اچھی باتیں ہوئی, جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں بھی چیزیں لوگ بہت اچھی کر رہے ہیں. ہمارے چیزوں کو کرنے کے لیے لوگوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ تھوڑی سی جو ایویلویشن ہو وہ کنسیپچل ہو. لیکن میں پھر وہی کہوں گا, یہ خود سے نہ بیٹھ کے سوچ کے چیزیں کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس, آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ڈیولپمنٹ کی ہے اور اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو بہت جسٹ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, اور پھر ایک بیٹھ کے, اور یہ جیسے آپ نے پہلے بات شروع میں کی کہ ہم روز نہ اپنی پالیسی چینج کرتے رہے. آج ہم نے اردو سسٹم کر لیا, پھر ہم نے انگلش سسٹم کر لیا, آپ ڈسکرپٹیو کریں گے, کل ہم آبجیکٹیو کریں گے. دیکھیں جب آپ خود سے سوچ کے چیزوں کو بیٹھے بیٹھے, چند لوگ جن کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے کسی ایک چیز سے امپریس ہوئے, پہلے اچھی طرح اس پہ برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے. ہمارے پاس, ہمارے سامنے بہت سی گائیڈ لائنز ہیں ہمارے سامنے, جن کو ہم دیکھ کے اپنا ایک فرسٹ کلاس, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے الائک لوگ پہلے کہتے ہوتے کہ ہمارے ہاں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کس ڈومین میں کام کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے الائک لوگ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, جو ہماری طرح کے ممالک ہیں, انہوں نے جب چیزوں کو بہتر کیا ہے تو کس طرح کیا ہے ایگزامینیشن سسٹم, اسی چیزوں کو ہی ہم لوگ تھوڑا سا اڈاپٹ کریں اور ہم بھی لائن پہ چڑھ پڑیں گے انشاءاللہ. بالکل, جو ہے بہت ساری اور چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وائی ناٹ ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کیا جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یا ہم مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, اگر ہم اپنے زبان کی بات کریں تو اپنی جو ہماری قومی زبان ہے اس کی بات کریں, یا ہماری جو مادری زبان ہے ان کی بات کریں, بچہ اپنی قومی زبان کو سمجھتا ہے بہتر طریقے سے, یا اپنی مادری زبان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے, جو بھی اس کی ہو, پنجابی, پشتو, جس بھی اس کی بات کریں. لیکن انگلش میڈیم جو ہے نا وہ اس وقت بڑا عروج پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو کیا اس سے ہمارا بچہ, وہ جو ہم ایک پروڈکٹ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا اسکلفل ہو, بڑا انٹیلیجنٹ ہو, چیزوں کو سمجھے, کانسیپٹ کو سمجھے, کیا اس انگلش میڈیم کے تھرو یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل مہوش صاحب نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا. اصل میں یہ ایشو چلا ہے جب ہم بیسیکلی تو ہم نے انڈیپینڈنس لی, اور انڈیپینڈنس ہم نے لی برٹن سے, گریٹ برٹن سے. تو وہ لوگ آبویسلی ہمارے کالونیل ماسٹر تھے, انگلش ان کی زبان تھی. تو بہت سارے ہمارے ہاں یہ جو آفیسرز اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے آئے, اور انہوں نے انگلش, چونکہ ان کا ایک مین, ان کا ایک ہتھیار تھا جس میں وہ ایک ان کے پاس ایک طرح سے اسکل تھی, تو وہ چیز ہمارے اندر چل پڑی. اچھا, میں آپ کے ساتھ بالکل, چونکہ میں نے میری جو اپنی اب تک کی ریسرچ ہے کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے, یو گو ٹو دی یورپین کنٹریز, گو ٹو چائنا, گو ٹو کوریا, گو ٹو ادر کنٹریز. اچھا, ہم امریکہ کی تعلیم کو نہ دیکھ, امریکہ تو تھا ہی انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے نا, برطانیہ والے ہیں انگلش اسپیکنگ. سارے ان ممالک نے اپنی لوکل زبانوں کے اندر اور اپنی قومی زبانوں کے اندر. ڈاکٹر صاحب, ہمیں معذرت کے ساتھ بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل مزید اس پہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی لینگویج میں رہ کے, اپنی زبان کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں, اور قومیں وہی ترقی کرتے ہیں. ان ڈیٹیل مزید ہم پروفیسر صاحب سے جانیں گے اسی سوال کے اوپر, کیونکہ انگلش لینگویج کا یہ جو بھوت ہے وہ ہمیں بے قابو ہوتا ہوا, یہ جن جو ہے نا یہ دکھائی دے رہا ہے, تو اس میں مزید بات کرتے ہیں, مزید جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام, اور اس میں یہ سستی کیوں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, ہر چیز میں جدت آ رہی ہے, لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں, اس میں خود کو ڈھال رہے ہیں, جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کامیاب ہو سکے. لیکن ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ابھی بھی ہمیں بہت ساری خامیاں دیکھنے کو ملتی ہیں, سستی دیکھنے کو ملتی ہے. اسی پہ بات کریں, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, ہم بات کر رہے تھے انگلش میڈیم کے نام پہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یا ہم خود بن رہے ہیں, کیونکہ ہماری قومی زبان اور ہے, مادری زبان اور ہے, لیکن ہم نے پڑھنا کسی اور زبان میں ہے. پھر ہم کس طرح چیزوں کو سمجھ کے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ آپ اس سوال کا جواب مکمل کر لیں. جی, جس ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جتنی بھی جو ہم قومیں جو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئی ہیں, انہوں نے ترقی کی ہے. تو یہ آپ اگر یہ اسٹڈی کریں تو انہوں نے اپنی لوکل زبانوں میں اور پھر اپنی نیشنل زبانوں کے اندر رہ کے انہوں نے ترقی کی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنا چاہیے. اگر آپ یورپین, میں کچھ ٹائم میں نے اٹلی میں خود پڑھا, تو میں نے ان کا بھی ایجوکیشن سسٹم دیکھا ان کا, تو وہاں ایک اٹیلین تو ظاہر ان کی نیچرل اس میں چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایوری چائلڈ ہیڈ ٹو لرن
2 زبانیں اس نے اور سیکھنی ہے، وہ سلیکٹ کر لیتے تھے، ایک یہ زبان اور ایک یہ زبان. زبردست. اچھا ہمیں بھی آج بھی اگر ہم نے آج آپ کو بھی نظر آتا ہے نا کہ اب یہ جو ہمارے کیوں لوگ یہ جو ایجوکیشن ہماری ریلیونٹ سوسائٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی، مین اس کی کاز یہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنی لوکل کلچر اور اس کے ساتھ اس کو لنک نہیں کیا. ہم اس کو لوکل اپنی زبانوں میں لے کر جائیں. پنجاب میں لوگ پنجابی میں پڑھیں اور پنجابی زبان کو بھی زندہ رہنا چاہیے. کے پی میں جائیں تو وہاں جہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں، پشتو ہے، ہندکو ہے، وہ پڑھیں. بلوچستان میں جائیں ان کی جو لوکل لینگویج ہے، سندھ میں ہے، ایک تو لوکل زبانیں یہ خوبصورت ایک بیسیکلی تو ایک آپ کا ایک گلدستہ ہے اور اوریجنلٹی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ کتنی جلدی آپ لوگوں کے بچے، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے جی اسکولوں میں نہیں جا رہے، تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو کم از کم بچہ اتنا ضرور ہو جائے گا کہ لکھنا پڑھنا بات کرنا وہ چیزیں سیکھ جائے گا. پھر آپ ٹھیک ہے انگلش ہماری ایک ضرورت ہے، آج کل ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے، انگلش ساتھ پڑھے اور انگلش کے ساتھ ساتھ اب چائنی ایک آپ کی انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کر، انگلش کے پیچھے کیوں ہم سارا دن پڑے ہوئے ہیں. اچھا میں پچھلے دنوں ایک ہمارے پلیئر جو بہت اچھا کرکٹر ہے، میں ان کی بات سن رہا ہوں تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، نام لینے میں چلے کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے محمد رضوان کہ میری انگلش اچھی نہیں. بھائی ہمیں آپ کی انگلش کے ساتھ کیا لائق ہے، یو اسپیک ویری گڈ اردو اور یو پلے اے ویری گڈ کرکٹ. اچھا اسی طرح یہ پھر میں بس یہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے چونکہ کالونیلزم تھا، وہاں سے ہم نیچے آئے جو نو آبادیاتی نظام کہہ لیں، اور وہاں سے چونکہ وہ انگلش وہ آیا تو ایک کلاس کریٹ ہوتی گئی اور اس کلاس کے ہاتھ میں ہی ساری ہماری پالیسیز ہیں. اس کلاس نے کبھی اس پالیسی کو ٹوٹنے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی ایک ہیجمنی جو ہے اور ان کی ایک اجارہ داری مستقل ایک بنی ہوئی ہے. تو آج بھی ہماری چونکہ ہماری جو موجودہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں یہ کافی سارے اپنے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ بہترین ہے کہ آپ اپنی لوکل زبانوں میں انگلش ہر بچہ پڑھ لے، انگلش ساتھ میں اردو پڑھ رہا ہو، ہاں جس کو اردو ہے، پنجابی میں جہاں کہیں پنجابی میں کمفرٹیبل ہے پنجابی میں پڑھے اور ساتھ میں دو زبانیں وہ پڑھ لے. پھر اگلے لیول پہ کچھ لوگ انگلش کے ایکسپرٹ بن جائیں گے، کچھ لوگ چائنیز کے ایکسپرٹ. عربک بہت بڑی دنیا ہے، ہماری بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہے، وہ تو انگلش نہیں آتی ان لوگوں کو. اچھا تو وہ عربک پڑھ لیں، ادھر چلے جائیں. تو یہ بات بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے آپ کا کہ ہمیں ان چیز اپنے آپ کو اس انگلش والے فوبیا میں سے نکالنا ہوگا اور یہ اور اپنے آپ کو لنک کرنا ہوگا. اور پھر یہ جو آپ لوگوں کا عام طور پہ اسکول کا بھی ہم ہمیشہ ایک چیز کہ ہمارے 20 ملین بچے یا 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہمارے بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو آپ دیکھیے گا یہ سارے مسائل آپ کے خود بخود حل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ہم بڑی مخصوص ملٹیپل فیلڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے انجینئر ہے، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، بس یہ مخصوص کچھ گنے چنے ہم نے شعبے جو ہے نا یہ سلیکٹ کر رکھے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اویئر بھی نہیں کر رہا، یا ہم اگر اسکول میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیچرز بھی ہمیں اویئر نہیں کرتے. تو تعلیم، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم گنے چنے 3-4 شعبوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو باقی چیزوں کو کون ہینڈل کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ایک چیز میں اسکوپ ہے، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اس میں یہ جو ڈویژن ہے یہ کیسے لے کر ہیں؟ آپ نے پھر میں کہوں گا کہ محمد صاحب نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے اور بڑے اچھے کوسچنز آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا اس کو ہم جو آپ کا کوسچن ہے اس کو ہم لنک کرتے ہیں. بیسیکلی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی. ٹھیک ہے، اس کو ہم ورڈ کیریئر کاؤنسلنگ کہہ لیں، کیریئر گائیڈنس کہہ لیں. بچوں کو ہم ڈے 1 سے ان کو آبزرو کریں، ان کو کاؤنسل کریں اور کلاس 5 تک آئیں تو اسکول دیکھیں کہ بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا اور اسے بتایا جائے کہ یہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ 3-4 شعبے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کے پاس اکنامکس ہے، آپ کے اکاؤنٹنگ ہے، آپ کے پاس فائنانس ہے، آپ کے پاس اینتھروپولوجی ہے، آپ کے پاس یہ سوشل سٹڈیز ہیں، ہیومینٹیز ہیں. بچوں کو اویئر کیا جائے. آپ پھر جیسے بچہ کلاس 8 میں آئے پھر اگین اچھا یہ ہمارے وہاں کے جو ٹیچرز ہیں، وہاں کے جو لوگ اس وقت ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہوں ان کی بھی ٹریننگ کی جائے کہ وہ آبزرو کریں بچوں کو کہ ان کے اندر کس طرح کا ایپٹیچیوڈ ہے، کس طرف کا بچہ طرف اس کا زیادہ رجحان بن رہا ہے. اچھا پھر جیسے بڑھتا جائے، چونکہ میٹرک تک 8 کے بعد پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیگریگیشن ہوتی ہے، تو وہاں ہم بچوں کو ایک پراپر ان کے کیریئر کاؤنسلنگ، کیریئر گائیڈنس کریں، بچوں کی کریں، بچوں کے پیرنٹس کی کریں. اچھا اصل میں تو بچوں کو چھوڑ کے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں بس ان کو ایک فیلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، بس سائنسز. اچھا اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا، چونکہ بینگ لائک میں نے تو جو چیزیں
جتنی جابز آپ کی سائنسز میں ہیں اس سے بڑھ کے کئی گنا جابز آپ کی ہیومینٹیز میں ہیں, سوشل سائنسز میں ہیں, اور آپ کی اس سائٹ پہ ہیں. مثلا آپ کو ہر جو آپ کی آرگنائزیشن اس کو ایک فنانس کے لوگ نہیں چاہیے, اکاؤنٹس کے لوگ نہیں چاہیے, اکنامکس کے لوگ نہیں چاہیے, آپ کو جتنے بھی اسٹیٹسٹکس آپ کو جو سارے سروے کرنے والے اور سوشل سائنٹسٹ چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل سائنٹسٹ کی بڑی ویلیو جو آپ کی سوسائٹی کو, یہ جو سائنس والے لوگ ہیں یہ تو خالی پڑھتے ہیں اور پھر آگے کام شروع کرتے ہیں. آپ کی جو سوسائٹی کو جو لوگ ریفارم کرتے ہیں, اس کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ تو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں. تو یہ لنک آپ کا کب پورا ہوگا؟ جب ہم اپنی ایک کیریئر کاؤنسلنگ, کیریئر گائیڈنس اس طرف اپنے کریں, اور یہ باقاعدہ ہر ادارے کے اندر یہ لوگ ہونے چاہیے, اور ہمارے وہ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے, اور وہاں جو ٹیچرز ہیں اور وہاں کے جو ہیڈز ہیں ان کی بھی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے بچوں کو. اور ہمیں یہ بالکل ایک متھ توڑنے کی ہے. آپ ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ چلیں آپ گورنمنٹ اسکولوں میں چلے جائیں, آپ کو بچہ سائنسز پڑھتا ہوا, بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, میتھ, آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ پہ اکاؤنٹنگ کتنے پڑھ رہے ہیں, اکنامکس کتنے پڑھ رہے ہیں, آپ کو یو ول فائنڈ ویری لو پرسنٹیج. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں تعلیمی نظام اور اس میں جو سستی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, جو وہ ہم کہتے ہیں کہ پراپر ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے, یا ہم باقی ممالک کے ساتھ ہم مقابلے میں نہیں آ پا رہے, ہم ان سے کافی پیچھے ہیں, جو ہم اکثر کہتے ہیں, ریسرچ میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں. تو اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, ایک اور ایکسکیوز ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں بہتری اس لیے نہیں آ رہی, اسٹرکچر میں بہتری اس لیے نہیں آ رہی ہے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے, اس کے ریزن کہ ہمارے پاس پراپر وسائل نہیں ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میں وسائل سے زیادہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو ٹیکنالوجیز کو اور ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. آج بھی ہم تعلیمی اداروں میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ہیڈ کاسٹ جو لوگ ہیومن ریسورس وغیرہ پہ وہ بہت سارا سپینڈ ہو رہا ہوگا. اچھا, جس کو آج کل آئی ٹی وغیرہ کو یوز کر کے بڑا منیمائز کیا جا سکتا ہے, اور وہی ہم پھر سپینڈ کر سکتے ہیں لیبس کے اوپر اور باقی انفراسٹرکچر کے اوپر, مینٹیننس کے اوپر. تو ریسورسز کا یقیناً یہ تو ایک ایشو ایک ہمارا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کی یہ کنٹریز جو ہیں آپ کے جنہوں نے ہم پروگرس کیا ہے, دے آر اسپینڈنگ مور دین 4% آف دیئر جی ڈی پی آن دا ایجوکیشن, بلکہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر. ہمارے ہاں جو ٹوٹل ہے وہ لیس دین 2% ہے جو ہم نے سارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور یہ ہماری بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. 2% خرچ کریں کہ 10% آپ کو مل کے واپس آئے گا. اسکل دیں بچوں کو, یہی بچے آپ کے پاکستان میں کام کریں گے. آج کل یہ آن لائن کا اور دوسرا تیسرا بہت ٹرینڈ ڈیولپ ہوا ہے, یہ آپ کو ارن کر کے واپس کر دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساتھ ہی برین ڈرین بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ایک سلسلہ, ہم یہاں پہ یا تو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر رہے, اگر کر رہے ہیں تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے, یا پھر ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم نے کمانا اور جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ ہم نے باہر جا کے کرنی ہے. موسٹلی جو ہمارے یوتھ ہے, نوجوان ہے, وہ ہمیں یہاں پہ مایوس نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک اگین بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. اصل میں یہ تھرڈ ورڈ ہے ان کا, یہ ایک برین ڈرین کا جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک ایشو رہتا ہے. اگر آج بھی آپ امریکن یونیورسٹیز کو دیکھ لیں یا امریکن ادارے, تو آپ کو میجورٹی چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, ایسے انڈین نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ آبویسلی اب آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, چونکہ ان کے اپنے ہاں ترقی ہونا شروع ہو گئی. تو ہمارا بھی اس برین ڈرین کو روکنا ہے تو ہم نے لوکلی اپرچونٹیز پیدا کرنا ہے, ہم نے انڈسٹری کو گرو کرانا ہے, اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے گرو کرانا ہے. یہاں تک ہاں باہر ہماری ضرور ہم اپنی ہماری ورک فورس جائے, جو ٹرینڈ ورک فورس ہو, اسکلفل ہو, یہ نہ باہر جا کے وہ لیبر کے کام کرنا شروع کرے, وہ جائیں. چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ریمیٹنسز ہیں, جو جس کو ہم کہتے ہیں ترسیلات زر کہتے ہیں, جو باہر ہمارے پاکستانی جو باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے کما کے وہ واپس بھیجتے ہیں, تو آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں وہ, دے آر لائک اراؤنڈ $36 بلین. تو وہ بھی تو آپ کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ کو یہاں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوکلی بھی اپرچونٹیز پیدا کریں, اور باہر اگر ہمارے لوگ جائیں
تو وہ بڑے ٹرینڈ ہو کے اور ان کے پاس اسکلس ہوں, وہاں جا کے وہ ریزنیبل جابس جو ہیں وہ وہاں جا کے کریں. تو یہ اس طرح کر کے ہم چیزوں کو جب لوکلی ڈیولپ ہوں گے تو یہ برین ڈرین جو ہے آپ کا یہ رک سکتا ہے. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن وغیرہ میں لوگ ہیں ان کے لیے ہم یہاں ریسرچ وغیرہ کے اور فنڈنگ وغیرہ کے مواقع پیدا کریں تاکہ وہ باہر سے پڑھ کے آئیں تو یہاں آ کے اپنی لیبس, اپنی ریسرچ کی ایکٹیویٹیز اور باقی چیزیں کریں, اور پھر ان کو دیکھا دیکھی ان کے اسٹوڈنٹس اور باقی سوسائٹی بھی کے اندر بھی یہ چیز جو ہے پھر یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یونیورسٹیز کے ساتھ کیا کمپنیز کی کوئی کولیبریشن یا کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی کہ وہ ہر سال بتا سکے کہ ہمیں اتنے گریجویٹ چاہیے, اتنے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی یا بچوں کی جاب کے لیے ضرورت ہوگی, تاکہ یونیورسٹیز اتنے ہی گریجویٹ نکالے, کیونکہ یہاں پہ بھرمار ہوتی ہے, ہزاروں کی تعداد میں گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی فیلڈ کے اندر, اور جاب ہمارے پاس 50 ہو یا 200 ہوگی. ملٹیپل فیلڈز کے اندر چیزوں کو انوالو کیا جائے. کمپنیز یہ بتائیں یونیورسٹیز کے ساتھ لنک. بس یہ محوش جس چیز پہ ہم آپ پہنچ گئے ہیں نا, اس پہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے لیڈر ہیں, جو لوگ ہائر ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, دے آر آلریڈی ورکنگ. ہمارے جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے. دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. 2002 کے بعد ہمارے اگر ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑا ڈیولپ کیا ہے. یونیورسٹیوں کو انفراسٹرکچرلی اور باقی چیزوں پہ بڑا انہوں نے اس پہ بہت وہ کیا ہے. یہ اب ہم جہاں چیز ہم پہنچ گئے ہیں نا, اب ہم نے اکیڈیمیا ورسز انڈسٹری, ایک ہیلکس ماڈل اس کو ہم لوگ کہتے ہیں, انڈسٹری, اکیڈیمیا اور سوسائٹی, ایک یہ بن کے آپ کا ایک ماڈل بنتا ہے. تو اب میں نے لیٹلی بھی, چونکہ جو اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس والے ہیں تو ان کا بھی ایک فورم, تو انہوں نے بھی ہمیں, میں ان کا بھی ممبر ہوں, جو یونیورسٹیوں کے ساتھ لائزون میں ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. اب اس پہ کام بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو آج کل ٹریڈ کہہ لیں کہ جو لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ بزنس کی سائڈ کے لوگ ہیں, وہ بھی اب اس چیز کو سمجھنے لگے ہیں آپ کے, کہ اب ہم نے یونیورسٹیوں کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے. تو ہمارے اسلام آباد چیمبر اینڈ کامرس نے اور اسی طرح آل اوور دا پاکستان انہوں نے ایک بڑا ایکٹیو فورم بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹیوں کے ساتھ جو لائزون کر رہے ہیں. بس یہ چیز ہے جس کی طرف اب ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ جو ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے اپنی سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا ہے, اپنی سوسائٹی کی ترقی کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے, اپنی اس کو کہتے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو جوڑنا ہے. تو اس بس یہ ہمارا مین لنک, اگر ہم اس کو اس برج کر لیں تو اب ہم لوگ ایک اپنے ٹریک پہ بالکل چڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتائیں, ٹیچرز کی ٹریننگ, یہ کتنا ضروری ہے ہمارے نظام تعلیم کی بہتری کے لیے؟ ٹیچر ٹریننگ اٹ پلیس لائک بڑا ہی وائٹل اور میجر رول ہوتا ہے. میں ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ میرے ایک دوست تھے, تو یہاں بہت ہی واز اے ویری فیمس ٹیچر ہیئر پاکستان میں, یہ جو او لیول اے لیول سسٹم کو پڑھانے والے. تو یہاں اچھے سے اچھے, میں چلے نام اداروں کے نہیں لیتا, وہ پڑھا رہے تھے. سم ہاؤ ہی مائگریٹڈ ٹو کینیڈا. تو جب میں نے ان سے بات کی تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں مجھے نوکری ڈھونڈنے میں بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا یار تو اتنا اچھا ٹیچر, سارا کچھ. کہتا ہے نہیں, وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, پھر آپ کلاس میں جا سکیں گے. اسی طرح آپ ان ممالک میں چلے جائیں جو باقی یورپین ہیں, آپ کو ایسے کسی کو کلاس میں نہیں جانے دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. ایون یونیورسٹی لیول پہ بھی وہ ایسے نہیں جانے دیتے. پہلے آپ کو ٹرینڈ کرتے ہیں. وہ بات جو آپ نے پہلے ایک دفعہ شروع میں آپ نے کہی تھی, وہ جب بھی کوئی ٹیچر کر سکتا ہے جب وہ خود پہلے ٹرینڈ ہوگا, کیریئر کاؤنسلنگ بچوں کو کرے, گائیڈنس کرے, اس کو یہ پہلے خود سے اس کی ٹریننگ کر کے اس کو ڈالا جائے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ ٹرینڈ کر کے ہم نے بھیج دیا تو بات ہو گئی ٹریننگ, پھر ساتھ نہ یہ تو ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئی کانسیپٹس آ رہے ہیں, نئے فیلڈز جو ہیں. آپ یہ جو آج کل اتنا سارا آپ کا جو آئی ٹی کی اور باقی جو ڈیولپمنٹ, یہ پرانے وقتوں میں کہاں تھی, اور ہر 2-3 سالوں کے بعد یہ چینج ہو جاتے ہیں, نئے نئے فیلڈ آ جاتے ہیں. اے آئی کا آج کل بڑا زمانہ ہے, ڈیٹا سائنسز کا بڑا زمانہ ہے, آپ کی مشین لرننگ کا بڑا زمانہ ہے. تو یہ تو جب ہی ہوگا جب ہم ان کی کنٹینیوس ٹریننگ کریں گے, اور اپنے بچوں کو ہم ساتھ میں بتائیں گے کہ بزنس انالیٹکس آج کل بہت بڑا فیلڈ ڈیولپ ہو رہا ہے دنیا میں, بچے اس کی سائٹ پہ جائیں. آپ کی اسی طرح ڈیٹا سائنسز کا, ڈیٹا انالیسس کا بہت بڑے فیلڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں, کرپٹوگرافی کے بڑے فیلڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں,
क्रिप्टो एनालिसिस के बड़े बड़े फील्ड, आजकल आप जैसे सुन रही हैं कि ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, सप्लाई चेन है, ये सारे के सारे वो फील्ड हैं जो साइंसेस के साथ नहीं, आपके साथ अदर देन साइंसेस जो हैं, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह पढ़ने के बाद आप इन फील्ड्स की आपको की तरफ जाते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग के बगैर तो आप समझ लें कि आप विदाउट ब्रेन लाइक टीचर को आप किसी क्लास में भेज रहे हैं। तो ये हमारा मेजर और उसकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग साथ साथ होनी चाहिए और उसकी अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। उसको इंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आपको, अगर नहीं करेंगे जो 2 या 3 पीछे रहती हैं तो फिर उसको कोई ना कोई उसकी रिपरकशंस भी होनी चाहिए, और साथ जो अपने आप को इनोवेट करता जा रहा है उसके लिए कोई इंसेंटिव। ठीक हो गया। इस पे मजीद नाज़रीन डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप मजीद उसको कुछ एक कहते हैं पुरकशिश बना के ट्रेनिंग्स को दिखाएं या कोई इंसेंटिव रख दें तो टीचर्स भी इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे तालीमी निज़ाम में टीचर्स को लेकर क्या हलचल हो रही है, वो आप सब लोगों के सामने मजीद इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक हमारा तालीमी निज़ाम, उसमें हम बात करें सुस्त रवि का शिकार है क्या वजह, क्या कौन से रीज़न्स और किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है, जो भी मसले मसाइल हैं जिनका हमें सामना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर साहब हम बात कर रहे थे टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। आपने एग्जांपल दी कि आपका जो अजीज़ है वो बाहर गया तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उनके पास वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स के वो नहीं थे, उनके पास डिप्लोमास नहीं थे। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले, मेरे नॉलेज में ऐसी ख़वातीन हैं जो कहती है अच्छा कोई और काम, जब तक कोई और जॉब नहीं मिलती या जब तक कोई और काम में शुरू नहीं करती, मैं टीचिंग कर लेती हूँ। विदाउट एनी डिप्लोमा, विदाउट एनी ट्रेनिंग हम टीचिंग शुरू कर देते हैं और प्राइवेट इदारे हमें रख भी लेते हैं। इस पे क्या कहते हैं कि हमें इसमें जो एक बदलाव है वो कैसे लाना चाहिए? अच्छा, ये मैं बात फिर वहीं आ जाती है, हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं ना जहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग करा के लोगों को एंटर कर रहे हैं। ठीक है। हमारा प्राइवेट सेक्टर, अच्छा अब आपको ये समझना है इस वक्त ये प्राइवेट सेक्टर जो है एजुकेशन में आपको 70% से ज़्यादा जो आपका जो है बच्चों का जो वो लोड है जिस आपका प्राइवेट सेक्टर आपको बर्दाश्त कर रहा है। तो अब आपने ग्रोथ होने दिया ना इसको, अब आपने इसको रेगुलेट भी करना है, इसको फैसिलिटेट भी करना है। जिस तरह आप अपने साइड पे गवर्नमेंट सेक्टर को आप फुल्ली फैसिलिटेट करते हैं कि आप उनको तनख्वाहें भी दी, उनके बिल्डिंग्स भी आपके पास हैं, बाकी जो यूटिलिटीज़ के बिल भी सब कुछ है। अब आपकी दूसरी साइड पे प्राइवेट सेक्टर है। अब आप गवर्नमेंट ने ठीक किया, कुछ उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई हैं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में पीरा है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इनको एक्टिवेट करना है, इनके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आप कोई इस तरह की, और फिर ये टीचर ट्रेनर्स वगैरह के प्रोग्राम जो हैं ये भी आप गवर्नमेंट लेवल पे और कोई इस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी इनको इनकरेज किया जाए और एक टाइम दिया जाए इन प्राइवेट अदारों को कि भाई आप किसी भी टीचर को हायर करेंगे तो वो किसी ना किसी सर्टिफाइड बॉडी से आपका टीचर ट्रेंड होना चाहिए। और ताकि आपके जो इधर भी आपके लोग जो है ट्रेन, अच्छा मैं अब आपसे मुझसे पूछेंगे कि वो टीचर जो आपको फीमेल करती है ना वो किस तरह जाके एडजस्ट हो जाती है। वो थोड़ी सी वहाँ लोग चूँकि आपकी फोकस्ड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो वो जो आपको हेड शेड आमतौर पर ट्रेड होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो उस टीचर को लेके किसी दूसरे टीचर के साथ कुछ दिन लगाया, कुछ उसके साथ थोड़ा पर्सनल टाइम उसको खुद दिया, सही, और ट्रेड करके उसको इस काबिल बना लेते हैं कि वो कुछ काम करना शुरू कर लेगी। लेकिन हमने इस चीज़ को आगे ऑनवर्ड जो है जिस तरह बाकी दुनिया में है कि टीचर का भी फुली ट्रेंड होना चाहिए, फुली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, फुली फैसिलिटेटेड होना चाहिए। जब टीचर आपका ये वेल इक्विप्ड होगा, मुतमिन होगा, तो बिलीव यू मी कि आप लोग एक हेल्दी वेल्दी किस्म की सोसाइटी जो है इसको आप क्राफ्ट कर सकेंगे, इसको बना सकेंगे। आप जिन जिन ममालिक ने तरक्की की है आप जाएं और देखें, जापान हमारे सामने ग्रो किया। देखिए सेकंड वर्ल्ड वार में जापान की उन्होंने अगला भी, आज भी वो कहते हैं कि वो हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे पैदा होते हैं तो वो विद सर्टेन डिसेबिलिटीज पैदा होते हैं। लेकिन क्यों उन्होंने तरक्की की? उन्होंने एजुकेशन को नंबर 1 पे रखा, अपने टीचर को नंबर 1 पे रखा, टीचर को नंबर 1 पे रिस्पेक्ट दी। मैं किसी एक जगह पे पढ़ रहा था, कोई एक टीचर बैठा था पाकिस्तानी, कोई एक गया तो टीचर चेयर पे बैठा था, बच्चे उसके पीछे से गुजर रही हैं तो छलांगे मार मार के गुजर रहे हैं। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या बात है? वो कहते हैं कि ये टीचर के साए पे भी पाँव नहीं रखना चाहते। लेकिन ये उस सोसाइटी ने
اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دی کیا ہے. ہاں ٹیچر نے بھی آگے سے رسپیکٹ لی ہے اپنی ٹیچر کو بھی اس قابل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی ہم رسپیکٹ, میں ٹیچر ہوں تو میں سارا دن میں مجھے رسپیکٹ کروں. بھائی مجھے پہلے اپنے آپ کو رسپیکٹ کے قابل بھی بنانا چاہیے. مجھے اپنی کلاس میں جاؤں تو میں اتنا تیار ضرور ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھے سن کے ضرور یہ فیل کرے کہ بھئی آج وہ سیکھ رہا ہو, سیکھ ہے, بالکل میں ایک اس کو رول امپریس ماڈل کر رہا بنے ہوں. بچے کا. کبھی بھی دنیا میں زندگی میں زبردستی رسپیکٹ جو ہے نا وہ نہیں لی جا سکتی. آپ کو اس کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ بس آپ اپنی ٹریننگ کریں, اپنی ٹریننگ پہ پوری طرح سے فوکس کریں. اچھا آج آپ کا ٹیچر بے شک وہ اسلامیات پڑھا رہا ہے, اس کو آئی ٹی ویل ورسڈ ہونا ضروری ہے. صحیح. کیونکہ آج کل آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں, آپ جو کمیونیکیشنز ہے ود دا پیرنٹس, باقی چیزیں جو ہیں آپ کو تھرو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور آئی ٹی کے ذریعے آپ کو کرنا ہوتی ہیں. بہت ساری آپ کو ایویلویشن جو ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے کرنا ہوتی ہیں. یہ جو میں لاسٹ ٹائم میں نے ایک برٹش کونسل کا ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا پیئرس ان کا, تو 2000 وہ ایک ایئر تھا, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہماری جو ہے ہم سارا چیزوں کو ایگزامینیشن سب کچھ آن لائن ہم وہ کر رہے ہیں, بچہ بھی آن لائن ایگزام دے رہا ہوگا. کیا بات. تو آپ دیکھ لیں نا کہ جب یہ کب ہوگا, جب ٹیچر بھی اتنا ٹرینڈ ہوگا, آپ کا اسٹوڈنٹ بھی اتنا ویل ورسڈ ہوگا آئی ٹی کے ساتھ, آپ کا ادارہ بھی اتنا ویل ورسڈ ہوگا. تو یہ ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ہمیں اب دیکھیں وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا شروعات تو کر لینی چاہیے نا اس طرف. وہی بات, وہ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تھی نا, ہمارے یہاں کووڈ میں یہ آن لائن کلاسز کا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا, لیکن ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے, تو کچھ بندشیں, کچھ رکاوٹیں یقیناً ہمیں. اب آج کل تو آپ ایک زمانے میں نا کسی کے کہیں جاتے تھے نا تو آپ پوچھتے تھے اچھا بھائی کوئی مجھے کھانے کو ملے گا, فلاں ملے گا. آج کل تو آپ کہیں جائیں نا تو پہلا کوسچن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ ہے کہ نہیں, انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ نہیں. کل کا واقعہ میرے ساتھ, ہم ایک ریسٹورنٹ گئے تھے, بیسمنٹ میں وہ تھا, اب وہاں پہ سگنلز پرابلم تھے, تو آرڈر دینے سے پہلے میں نے خود یہ اس کو کہا, میں نے کہا بھائی یہاں پہ وائی فائی لگا ہوا ہے, مجھے پاس ورڈ لگا دو. یہ بات واقعی ہے, ہم جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے ہم کھانے کا پوچھتے تھے, آج کل ہم وائی فائی پاس ورڈ پوچھتے ہیں. ہاں یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی جو ہے نا, یہ مہوش صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ایسے ہی ہے. اچھا آپ کی سوسائٹی میں یہ کچھ سروے بھی ہونا چاہیے ویسے اس چیز کا, بڑا واسٹ نمبر اس وقت جو ہے نا بچوں کا وہ آن لائن کام کر رہا ہے. بالکل ایسے. اور obviously when وہ آن لائن کام کر رہا ہے تو یہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے. خالی بچوں کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, آپ کے جتنے بھی یہ بزنسز جتنے بھی ہو رہے ہیں آن لائن شفٹ ہو چکے ہیں, آپ کے آن لائن, آپ کے بینکنگ سسٹم سارا آن لائن ہے. اچھا انٹرنیشنلی وہ لنکڈ ہے, وہ سارا آن لائن ہے. تو انٹرنیٹ تو اب ہمیں بہت اچھے لیول کا, بہت اچھی کوالٹی کا ہمیں آج کل ہم خوشخبریاں سن رہے ہیں کہ کچھ آج کل جو سیٹلائٹ والا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی پاکستان میں آ رہا ہے. لیکن اس چیز میں جو کہ ہم آبویسلی میں پیرنٹ بھی ہیں ساتھ میں, ہم سوسائٹی کے کہتے ہیں کہ بڑوں میں شامل ہیں, جدھر ایک فیسلٹی آ رہی ہوتی ہے تو وہیں اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. ہم نے اس مس یوز کے لیے پہلے تو اویئر کرنا ہے لوگوں کو, پھر اس کے حوالے سے ہم نے ریگولیشن بنانی ہے. اچھا ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں خود سے سوچنا شروع کر. میں کہتا ہوں بینگ اے ریسرچر, میری کم از کم مجھے کو کہے نا کہ یہ ہم نے کوئی ریسرچ کرنی ہے اسٹوڈنٹ کو, تو میں پہلے کہتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر سارے دیکھو کہ لوگوں نے کیا کام کیا, پھر ہم اس پہ کوئی آگے کام شروع کریں گے. ہمیں دیکھیں یہ انٹرنیٹ کو, ان چیزوں کو باقی ممالک نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے, اس کو وہ یوز کر رہے ہیں, ریسپانسبلی یوز کر رہے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کے جو نقصانات اس کی طرف وہ نہیں جا رہے یا اس کا مس یوز نہیں کر رہے. نقصان تو ہر چیز کا ہوتا ہے. پانی پینا آپ کو کتنا لوگ بتاتے ہیں کہ پانی کتنا ضروری ہے, پر بیٹھے بیٹھے آپ 10 گلاس پانی پی لیں تو آپ کے لیے نقصان بھی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو سکھانا ہے اپنے لوگوں کو, ٹیچ کرنا ہے. ہاں خالی وہ ہوتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں, ان سے نہیں کام چلتا. پھر آپ نے ریگولیشن ساتھ میں بنانی ہے, آپ نے اور اویئر کرنا ہے اپنے لوگوں کو, اور پھر کچھ نہ کچھ اس کے آگے وہ کہتے ہیں نا کہ جزا اور سزا کا نظام بھی ہونا چاہیے, کہ اگر اس کا کوئی مس یوز ہوگا, اس کی کوئی دیکھیں نا گاڑی غلط آپ چلا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سزا تو ہوتی ہے نا, جب بھی آپ ٹھیک چلاتے ہیں, ورنہ چھوڑ دینا سارے لوگوں کو, سزا تو ہوگی نا. ہاں اس چیز کو کریں. ہاں لیکن پھر ہماری اس کی کوالٹی انٹرنیٹ کی, ہم پھر اصل اس بات کی طرف آئیں, یہ بہت اچھی ہونی چاہیے, ہماری اپ ٹو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہونی چاہیے. اور پھر ہم توقع کریں گے کہ ہمارے یہ نوجوان جو ہیں اور جو ہماری آنے والی, ہم اپنے آپ کو وہ جو ایک ترقی کی, ایک ماڈرن ڈیز کی جو ترقی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو
میچ کر سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میرا جو کہ میں ایک استاد ہوں تو میں آپ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس سے میری زیادہ واسطہ رہتا ہے, تو پیرنٹس کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بچوں کو ایک طرح سے فلی ان کو رسپیکٹ کریں اور ان کو فلی ان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں. بالکل ایسے میں آپ کو اپنی بینگ اے ٹیچر ایک لائک اراؤنڈ 40 ایئرس کہہ لیں میرا ایجوکیشن کیریئر ہے, تو میں نے کبھی سختی کرتے ہوئے پیرنٹ جو بڑے سختی کرتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. بچوں کے ساتھ پوری طرح سے بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں, بچوں کے جو اسکول ہیں اداروں کے ساتھ بڑا قریب آپ لوگ لائزون رکھیں, اور آپ کا میں کہتا ہوں ٹرائنگل بنتی ہے اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور آپ کا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے. اور اس کا بچوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ بچوں اپنی ایجوکیشن پہ پوری طرح فوکس کرو, اسکل سیکھنے کی کوشش کرو, سبجیکٹ کو سیکھنے کی کوشش کرو. یہ زمانہ ہے اسکلز کا. آپ جب تک جو چھوٹے بچے ہیں اور جب کچھ ابھی مڈل اس میں ہیں, جب تک آپ لوگوں نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو یہ آپ کے پاس جو مین آپ لوگوں کی امپورٹنس ہوگی وہ اسکلز کی ہوگی. اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں آج کل اس طرف جا رہی ہیں وہ کہ ہم ڈگریوں کی بجائے اسکل, جیسے میٹا ہے, گوگل ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین اسکل جو ہے یہ سیکھنا اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. آپ تعلیم حاصل کریں, ڈگری بھی بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے پاس جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور یہ ہم بلیم گیم کا جو سلسلہ ہے اس سے یقیناً ہمیں نکلنا ہوگا, تبھی یہ اوور آل جو حالات ہیں ہمارے یہ درست ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے